the first Pakistani جو ایڈوائزر بنے جو بائیڈن. پرانے وقت میں بن لادن اور اس قسم کی کہانیاں ہوتی تھیں. ہاں جی. تو ہوا، بالکل ہوا. بس مسلمانوں سے زیادہ ایکچولی سکھوں کے ساتھ ہوا. اچھا. ان کے گرودوارے اٹیک ہوئے زیادہ. ان کے وہ سمجھتے تھے یہ وہ لوگ ہیں. جو بائیڈن کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا کہنے لگا ڈونٹ سے دیز کائنڈ آف تھنگس. آئی ریڈ دی اسلامک ہسٹری اینڈ آئی ریڈ قرآن 20 times pencil in hand. اس کی آپ کو جو پاکستان کی عروج آفتاب ہے رائٹ، وہ پریزیڈنٹ اوباما کی پلے لسٹ پہ تھی. آرمی چیف کی جو ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہوگی، آپ کے خیال میں ایران ڈسکس نہیں ہوگا. امریکہ کو پاکستان نے اسپیس نہیں دی، ایئر اسپیس نہیں دی جب ایران پہ اٹیک کیا، کہ وہ 250 ملین کا جو سمجھتے ہیں لائک اس راک جس کو گرا ہی نہیں سکتا کوئی، وہ انہوں نے گرا دیا 6 یا 7. یہ کہتے ہیں 6، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے 7. تو اس وقت پاکستان کا امیج آپ کے خیال میں کیوں اتنا بڑا ہو گیا؟ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، یہ ان کی ٹیکنالوجیکل انویسٹمنٹ ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لنچ ود لیلاز. I hope you're all doing good. Today's episode is going to be really interesting because today we have one of the leading businessmen of America who is also the advisor to the ex-US President Joe Biden as well as the Honorary Consul General of Pakistan in the USA, and he has also recently got the Sitara Pakistan. Thank you so much, Shahid uncle, for being here today. Thank you very much for having me. So born and raised in Lahore, how did destiny take you to America? First of all, America is a very unusual country. When they say it's a melting pot, you have to understand it is a really melting pot. So people from all ethnicities are there and they feel at home. That is the only country in the world, except your place of birth, where you go and settle and call it home. Yeah. So this is the way America is. So I was born and raised in Lahore. I moved to United States in 1990, worked for a pharmaceutical company, for the second pharmaceutical company, got into my business and got into US politics, and life goes on. We can talk about the specific as we move on. Yeah. So what took you from a pharmaceutical company to politics? Pharmaceutical company has nothing to do with politics, but however, in the government affairs, you are supposed to be dealing with the government because the government has large contracts here and over there as well. Politicians are lawmakers, right? Yeah. When they understand anything, they say, okay, covered it or pack it in a law, package it in a way, then it has larger impact. Yeah. Philanthropy is good, everything else is good, but the larger impact is through politics. So that's what I always believed, and I have noticed it, I have applied it, and it always worked. Most of the time it works. If you have eyes and ears or the decision maker, that is considered like gold currency, right? So the people who make laws, it could be the president of any country, it could be the senator, could be a national assembly member, or could be anybody in that framework. So if you have access to them and you make them understand this is good for the humanity, this is good for the country, this is good for the people, and it should become the law. So then it has a humongous impact. So that's the reason I always like politics. I mean, this people don't generally people have unusual way of looking at politicians. But I can say that, I mean, they generally, there are always black sheep in the crowd, but generally I think they are good people. They are inspired by the public service, and that's the reason they are in politics. They could have done something else. I'm not talking about Pakistan or any other country. I'm talking about in general, right? In US, the people who are in the public service, they are just in public service, right? So that's what their passion is. They want to serve the humanity. And of course, if they make claims, like they make 10 claims when they want to be in the position they are shooting for, they desire to be there. So in that span of time, whatever they have in that position of power, they probably can get a couple implemented, maybe not all of them. So that is not in the intention of that particular politician or a senator or a congressman. They want to do all 10 of them. They don't have enough time, they don't have enough resources when they get there, right? So they
in the end people say, oh, he said that, he didn't do it. Yeah. But people don't see what else he has done. The people don't look at it because politicians have a little unusual image in the minds of people. But do you see Pakistani politicians that way too? They're serving for Pakistani humanity. politicians I don't want to be judgmental here, but some of the people who get into politics, some, not all, they design it in a way to support their businesses and stuff like that. That's the least I can say. Yeah. But not all of them, but some of them. But you always find these kind of people everywhere, but not in US, by the way. But there's a story of you joining politics because of John Kerry. What's that? We live in a democratic state. I live in Massachusetts. It's a democratic state. John Kerry served there forever. Kennedy served there forever. So at one point, there was some challenge John Kerry faced. تو اس نے یہ کیا کہ اس کے ذہن میں اس وقت یہ آیا یا اس کے اسٹاف کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ نہ ہو کہ ہم اس الیکشن کو ہار جائیں. وہ تو اس الیکشن میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور پاورفل آدمی ریپبلکن سائڈ سے بھی کنٹیسٹ کر رہا تھا. تو اس کی جو اسٹاف تھا یا وہ خود تھا, انہوں نے سوچا کہ ہم یہ جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں گریٹر باسٹن ایریا میں, میساچوسیٹس میں, وی شوڈ ریچ آؤٹ ٹو دیم. تو میرا نام پرابیبلی اس وجہ سے آیا کہ میں کو, جیسے میں نے بتایا نا, وہ آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی پہلے کہ یہ فارماسیوٹیکل گورنمنٹ اور یہ اس کا کیسے پالیٹکس کا کیا تھا, یہ ایسے تعلق بنا نا. تو ان کو میری شناخت آئی تھی کہ یہ ایک آدمی ہے, جان اسمتھ نہیں ہے, شاہد احمد خان ہے, تو یہ اس طرح کے گورنمنٹ افیئرز میں بڑی انٹرنیشنل فارماسیوٹیکل میں ہے. تو پھر انہوں نے مجھے دے اپروچ می آؤٹ آف دا بلو. تو انہوں نے کہا کہ بھئی جان کیری کہہ رہا ہے کہ ہمارا الیکشن ہے تو تم ہمارے ساتھ رہو. میرے لیے تو اسے گاڈ گیون اپرچونیٹی, اتنا بڑا وہ آدمی ہے, اور مطلب جان کیری کا نام پوری دنیا میں از اے برانڈ نیم, رائٹ. تو اس میں ہوا یہ کہ وہ بہرحال میں نے کہا جی مائی آنر آف کورس I want to be part of this. میں ڈیپ ان سائڈ I'm a very democratic person. تو میں دوسری سائڈ جو ہے نا, ہماری ریپبلکن سائڈ, جو کنزرویٹو سائڈ, اس سے مجھے امریکہ میں بھی تھوڑا سا ایشو رہتا ہے, اس لیے آئی نیور بی اے ریپبلکن, آلویز بین اے ڈیموکریٹ. تو پھر میں نے اس کو پہلا جو کام کیا وہ اس کو میں ایک, جب ہماری بات چیت شروع ہوئی تو بہت خوش ہوا مجھ سے مل کے. اس کا بھی قریباً پہلا ہی ایکسپوجر تھا اس طرح کسی ساؤتھ ایشین کے ساتھ, مسلمان کے ساتھ ملنے کا. تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی آپ کو میرے ساتھ اسلامک سینٹر جانا پڑے گا. تو میں بہت بڑا ایک گروپ ہے تو تمہیں اس کی سپورٹ چاہیے ہوگی. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ یہ فائنینشلی بھی, یہ گروپ جو ہے تمہیں فائنینشلی بھی سپورٹ کرے گا اور آف کورس پولیٹیکلی بھی سپورٹ کرے گا, ووٹ بھی دیں گے تمہیں. تو جب اس نے دیکھا تو جنرلی جو ہمارے جو گروپ کے لوگ ہیں نا, دے آر ویل ایجوکیٹڈ, دے آر at a very significant position in the system. They are physicians, they are engineers, they are professional, and they are teachers, and they are professors. تو وہ ایک جگہ آپ 300-400 لوگوں کو اکٹھا کر دو, it's a good cross section of the community. تو وہ جب ان لوگوں سے ملا تو اس کے لیے بھی was eye opener. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا, یہ کون لوگ ہیں جن کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ میاس جنرل ہاسپٹل میں فلانے کا ہیڈ ہے, یہ پروفیسر ہے ہارورڈ میں, اور یہ اس قسم کے لوگ ہیں, اور اتنے بڑے بڑے بزنس مین, اور مجھے اس کا پتہ ہی نہیں یہ کون سی کمیونٹی ہے ایز اے گروپ. تو دس واز اے آئی اوپنر فار ہم, ہی واز سو امپریسڈ. تو وہ پھر الگ الگ لوگوں سے ملے, ان سے باتیں کرے, سمجھنے کی کوشش کرے, تو بہت امپریس ہوا, رائٹ. سو کوائٹ فیسینیٹنگ ایکسپیرینس, یہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتا امریکہ کے علاوہ. بالکل. اینڈ یو آر دا فرسٹ پاکستانی جو ایڈوائزر بنے جو بائیڈن کے. وہ پھر ایسے ہوا کہ آئی ہیو بین آلویز بین ان دی پولیٹیکلس, لائک آلویز کا مطلب ہے یہ آپ سے میں بات کر رہا ہوں 2003-2004 کے. سو 22 ایئرس اف یو بیک ٹریک اٹ, رائٹ. تو اس پروسیس میں آپ دیکھیں نا کتنا کچھ ہوا ہوگا. اس پروسیس میں بہت کچھ ہوا. اس پروسیس میں براک اوباما بیکیم دا پریزیڈنٹ, اس پروسیس میں ہلری کلنٹن بیکیم دی نومینی. تو بہرحال پریزیڈنٹ بائیڈن became the president. تو جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو he wants to appoint me as US ambassador somewhere. اچھا. تو میرا نام on the top of the list, اور
not top of the list, on the list of potential US ambassador representing the United States. تو ہمارا جو پروسیس ہے نا سینٹ کی ہیئرنگ کا وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اور پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں کوئی ضرورت سے زیادہ کمپلیکیٹڈ تھا. تو انہوں نے مجھ سے ریزمے مانگے. پی پی او کہتے ہیں اسے پریزیڈنٹ پرسنل آفس. تو وین پریزیڈنٹ سیز کہ بھائی اچھا ڈیسائیڈ کر, میں نے میرے خیال میں اس کو بنانا چاہیے امبیسڈر, ہی از اے گڈ فیس فار دی یونائٹڈ اسٹیٹس. تو پھر پریزیڈنٹ پی پی او ٹیکس اوور, پریزیڈنٹ پرسنل آفس, اس میں اٹرنیز ہوتے ہیں, اس میں آل کائنڈ آف head honchos and big people جو پھر آپ کو آپ کی اسکروٹنی کرتے ہیں, رائٹ. And you have to go through the vetting process, you have to go through the FBI investigation, you have to give them all your financial records, you have to give your background, your family, your friends, your school, your college and everything else. تو پھر وہ اس سے گزرتا ہے پروسیس. پریزیڈنٹ نے کہہ دیا, یہ نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ نے کہہ دیا تو آپ بن گئے. So that's process continue moving. تو اس میں وہ اتنا سلو تھا. پھر کنٹریز بھی سوچنا شروع کر دیے اس کو بیلجیم بھیجنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو ہیل بی اے گڈ فیس دیئر. پھر بات ہوئی یو اے ای کی, اس کو یو اے ایمبیسڈر بنانا چاہیے. تو دے کیپ asking me, I'd keep changing my relevance and my CV giving to the PPO. پھر کہنے لگے موراکو بھیج دیں. ایسی بہت نہیں تھی باتیں. اس میں بڑا ٹائم گزر گیا, 2 سال کے قریب گزر گئے, رائٹ. اور وہ آن دی ٹیل اینڈ آف اوور پریزیڈنسی. تو پھر پی پی او کے جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ شاید یہ جو ہے نا یہ وی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ از گونا ٹیک, وی ہیونٹ ایون اسٹارٹیڈ دا پروسیس یٹ سینٹ کنفرمیشن کا. اگر سینٹ کنفرمیشن میں گئے اور 2 سال لگ جائیں گے, پریزیڈنٹ بائیڈن ول بی گون اینڈ یو ہیو نتھنگ. تو دے ڈیسائڈیڈ ٹو یوز مائی پوٹینشیل. تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے پھر ڈائریکٹلی مجھے اپوائنٹ کیا آن دی ایڈوائزری کمیٹی آف آرٹس اینڈ کلچر. بیکاز پریزیڈنٹ بائیڈن سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اس کو آرٹس اینڈ کلچر کے لیے کیوں اپوائنٹ کیا ہے, از اے بگ ڈیل پریزیڈنٹ کو ریپرزینٹ کرنا, یو ایس پریزیڈنٹ کو. اس نے کہا میرے خیال میں ہی ہیز دی ایبلٹی ٹو برنگ پیپل ٹوگیدر, سو دیٹس دا ریزن آئی ایم اپوائنٹنگ ہم. وائٹ ہاؤس کی جو اناؤنسمنٹ تھی جو پریزیڈنٹ نے کی اس میں بھی کچھ اسی قسم کی باتیں لکھی ہوئی تھی. تو ہی تھاٹ کہ آئی کین گڈ فیس فار دا مسلم ورلڈ, فار دی ساؤتھ ایشین کمیونٹی, انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی اور یہ وہ ان دی کنٹری اینڈ اوورسیز ایز ویل. تو واز اے ہی تھاٹ دیٹ اینڈ ہی میڈ اٹ ہیپن. تو ہاؤ ڈو یو تھنک آپ کس طرح رول پلے کر رہے ہیں ان دونوں کنٹریز کو ساتھ لانے میں, یو ایس اور پاکستان؟ میں نے زیادہ جو ٹریول کیا ود مائی ٹائٹل وہ میں نے مڈل ایسٹرن کنٹریز کا کیا. تو بہت اس میں رول خود ہی ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اٹ از انبلیویبل وین یو represent the President of the United States, how many doors open. And it is quite amazing. میں نے اس قسم کا ایکسپیرینس مجھے پہلے نہیں تھا. تو میں نے دیکھے مونارکس اور یہ جو بادشاہ اور یہ وزیر اور ان مڈل ایسٹرن کنٹریز دی جو لوگ رائل فیملی کے عورتیں مرد جو ویری امپورٹنٹ پوزیشن ان مینی یو اے کنٹریز اینڈ ان ادر کنٹریز ایز ویل. So it is when you represent United States the government, تو وہ کافی اوپن. تو اس میں نے کوشش کی کہ مسلم ورلڈ کا کلچر جو ہے وہ ڈسپلے ہو امریکہ میں, یہ کوشش کی. اور تاکہ لوگوں کو سمجھ آیا ان کا فوڈ کیا ہوتا ہے, ان کے ڈرامے کیا ہوتے ہیں, ان کی موویز کیا ہوتی ہیں, ان کے ڈانسز کیا ہوتے ہیں, یہ کرتے کیا ہیں, ان کی ہیریٹیج کیا ہے, ان کی ہسٹری کیا ہے. بٹ امریکہ میں ابھی بھی ڈونٹ یو تھنک کہ اسلاموفوبیا ہے کافی حد تک, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اسلاموفوبیا سے ذرا ایکچولی آپ یو ول بی سرپرائزڈ کہ یہ جو اینٹی سیمیٹزم امریکہ میں زیادہ ہے اسلاموفوبیا سے. اچھا. یو ول بی سرپرائز. اس لیے مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ کیونکہ ان کی تو قبروں پہ جا کے ان کے قبرستان توڑ دیتے ہیں, ان کے گھروں کے اوپر نشان لگا دیتے ہیں. اور مسلمانوں کے ساتھ ہوا یہ, اور وہ جب پرانے وقت میں بن لادن اور اس قسم کی کہانیاں ہوتی تھیں, تو ہوا, بالکل ہوا. بس مسلمانوں سے زیادہ ایکچولی سکھوں کے ساتھ ہوا. ان کے گرودوارے اٹیک ہوئے زیادہ. ان کے وہ سمجھتے تھے یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ وہ داڑھی والا ایک آدمی دکھاتے تھے فیشیل ہیئر کا اور اس طرح کا, سر پہ ٹربن باندھی, تو ان کو وہ سملر لگتا تھا جو سردار تھے, تو زیادہ ان پر اٹیک ہوا. جو ہمارا جو لوگ کہتے ہیں نا اسلاموفوبیا, وہ ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے کہ نہیں ہے,
اور پیپل ٹاک اباؤٹ اٹ کہ شریعہ اور یہ وہ کہانیاں اتنا سگنیفیکینٹ نہیں ہے جس طرح سے اس کو لوگ پیکج کر کے اور بتاتے ہیں، ایسے نہیں ہے. کافی پاکستانیوں کے بھی ابھی بھی اینٹی امریکہ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں پر کہ یہاں پہ امریکہ کا ایک بل بورڈ امیج ہے. پیپل ڈونٹ ریئلی نو وٹ امریکہ از. جتنی چیریٹی دنیا میں ہوتی ہے، 194 کنٹریز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ممبر، 193 اور 94، ان میں امریکہ از نمبر 1، دی نمبر 1 چیریٹیبل کنٹری ان دا ورلڈ. یہ وہ نہیں ہے جن کی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت امیر کنٹریز ہیں، آئل ویلتھ ہے اینڈ گولڈ ویلتھ ہے اور وہ بڑی فلانتھراپی کرتے ہیں. نہیں، یہ امریکہ کرتا ہے. ساری زندگی پیسے کمائیں گے. جارج سوروس، وارن بفیٹ، یہ جو مائکروسافٹ کا اونر ہے بل گیٹس اینڈ مینی ادرس، سارا زندگی کا پیسے کمائیں گے اور سارے کا سارا پیسہ جتنا ہوگا وچ بلینز. ایک نے ابھی جو دیا تھا جارج سوروس نے میرا خیال دیا تھا بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو، یا وارن بفیٹ نے $30 بلین نے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو دے دیا. آپ دیکھیں جن چیزوں پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں تو امریکہ میں سنی بھی نہیں ہوتی. ملیریا کہاں ہوتا ہے امریکہ میں؟ لوگ کہاں ہوتا ہے؟ اور بہت ساری ایسی ڈیزیزز، پولیو کہاں ہوتا ہے امریکہ میں، رائٹ؟ آپ جتنے دیکھو نا، جتنی یہ فنڈنگ ہے، یہ ایون ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو جو میجر ڈونرز ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز تو نہیں ہے نا، رائٹ؟ وہ سوچنا چاہیے نا کہاں سے آتی ہے وہ ڈونیشن. تو جنرل ایز اے ہیومن بینگ، جو اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا، جو ہمارے پروفٹ نے بھی بتایا، تو وہ والا کام تو یہی کرتے ہیں نا. تو اللہ میاں نے جو ایک قانون بنایا ہوا ہے، اللہ میاں وائلٹ تو نہیں نا کرتا. تو اسی لیے آپ دیکھو گے کہ امریکہ ود آلویز پروگریس بیکاز دے فالو دا پیتھ وچ گاڈ وانٹ یو ٹو ڈو. وہ کرسچنز ہیں، یا وہ بھی تو کہتے ہیں کرسچن ہیں، اور میں نے کہا یار وہ بھی تو اللہ کی کتاب کو فالو کرتے ہیں. دے بلیو ان ڈیوینٹی. کوئی یہاں آنے سے کوئی ایک ہفتہ پہلے، کوئی ایک مہینہ 1.5 مہینہ پہلے، آئی واز سٹنگ ود جان کیری، بات کر رہا تھا تو وہ کہنے لگا دیکھو انوائرمنٹل ایشوز کتنا زیادہ ہو گیا دنیا میں، یہ آ رہے ہیں، سائیکلونز آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، مصیبت آ گئی ہے. تو یہ دیکھو کہ لوگ اس میں، ہماری گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی، اور وی کین برنگ دا ٹیمپریچر ڈاؤن، دی گلوبل ٹیمپریچر ڈاؤن بائی 2 points، تو یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. اس کا یہ کرنے کی ضرورت ہے، اور امریکہ شوڈ ٹیک دا لیڈ، دس از امریکہ رسپانسبلٹی. پھر وہ مجھے کہنے لگا کسی بائبل کا کسی ورس کا وہ مجھے ریفرنس دے گا. یو نو شہید، گاڈ سیز if you have more, you are supposed to give more. تو یو بی مور چیریٹیبل. تو جو یہ میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ دنیا کے ٹاپ لوگوں میں سے 1 2 3 جو لوگ ہیں ان کی باتیں کرتا ہوں. دے بلیو ان دیٹ. ایک مرتبہ میں جو بائیڈن کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا، اس کی بیوی ساتھ تھی جو PhD ہے، شی از این ایجوکیشنسٹ. تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ ایک عجیب سی بات پوچھنے لگا. ویسے ہم چاروں بیٹھے تھے، نہیں تینوں بیٹھے تھے. تو فلوریڈا میں بیٹھے تھے، ساؤتھ بیچ ایک ریسٹورینٹ میں. تو کہنے لگا مجھے یہ بتا کہ وہ جو فلانی کوئی اسلامی کوئی جنگ کی، اس نے مجھ سے بات کی کہ یہ جنگ کیوں ہوئی تھی مسلمانوں کی آپس میں. اب مجھے تو لمیٹڈ نالج ہے، میں نے کچھ BS کرنے کی کوشش کی ایسی اپنی طرف سے. کہنے لگا ڈونٹ سے دیز کائنڈ آف تھنگس. I read the Islamic history and I read Quran 20 times pencil in hand. تو آپ یہ جو بائیڈن مجھے کہہ رہا ہے، رائٹ؟ میں نے کہا آف کورس یو ڈیڈ. میں نے کہا مجھے تو اتنی ہسٹری نہیں پتا، یہ جو اسلامی جنگوں کی بات کر رہا ہے، I can just give my opinion on it, but I really don't know. تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں، یہ اس قسم کا ورلڈ ویو ہے ان کا. تو مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا ہوتا ہے ورلڈ ویو، when you say ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ورلڈ ویو یہ ہے، میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں. اسپوٹیفائی پہ جائیں، اس پہ گوگل کریں براک اوباما کی پلے لسٹ کیا ہے، اور اس قسم کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، 2-3 آپ سوچ لیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ پہلا یا اب والا یا امریکہ کے لوگ، کی پلے لسٹ کیا ہے. اینڈ یو ول فگر آؤٹ کہ دنیا کے جو ٹاپ کنٹریز ہیں نا، پتہ نہیں ٹاپ یا دنیا، ان کی جو پلے لسٹ ہے وہ انگریزی میں نہیں ہے ساری. اٹس ناٹ ان انگلش.
اس کی آپ کو جو پاکستان کی عروج آفتاب ہے رائٹ, عروج آفتاب سنگر کوئی اس کو یہاں اتنا زیادہ نہیں جانتے. اب میرا خیال ہے مشہور ہوئی ہے اس کو جب سے گرامی ملا ہے, تو وہ پریزیڈنٹ اوباما کی پلے لسٹ پہ تھی. تو یہ ان لوگ یہ ان کا ورلڈ ویو ہوتا ہے, یہ وہ دے آر ناٹ living in a bubble, they are not living in a cocoon, they are not living in a small thing, they don't just think about their country, they generally, اب بری باتیں بھی ہوتی ہیں اس کے جتنے یہاں پر امریکہ کی بری باتوں کے خلاف لوگ ہیں اس سے زیادہ امریکہ میں اس کے خلاف ہیں ان جنگوں کی اور جو بھی ہو رہی ہوتی ہیں. بٹ اوور آل میں آپ کو بتا رہا ہوں, اوور آل یہ ہے کہ they are very good human being, they have a world view کہ دنیا کیسے ٹھیک ہوگی, وہاں کیسے ٹھیک ہوگا, اس کو کیسے پیسے دینے ہیں. پاکستان میں کیری لوگر بل آیا تو کیری نے سوچا یہاں پہ کرنا چاہیے, $6 billion کیم ٹو پاکستان. امریکہ نے پاکستان کے سارے ڈیم بنائے, یا آپ کا لمس میں اتنی فنڈنگ دی, امریکہ کی ایگریکلچر یونیورسٹی امریکہ نے بنا کے دی یہاں پر. ایون آپ کی جو منسٹریل بلڈنگ ہے نا پورے اسلام آباد کی, وہ ساری امریکہ نے بنا کے دی ہیں. تو مطلب اب یہ تو لوگوں کو بات نہیں ہوتی ہے. امریکہ دنیا کا جو لارجسٹ فل برائٹ اسکالرشپ آپریشن پاکستان میں امریکہ کا, وہ پاکستان میں امریکہ کا. سو یہ باتیں اب کس طرح لوگوں کو سمجھائیں, کس طرح بتائیں کہ یہ اور طرح سے دیکھتے ہیں دنیا کو, بالکل ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں جیسی آپ کی پرسیپشن ہے اباؤٹ اے کنٹری. سو دس از واٹ اٹ از. پرسنلی پاکستانی پالیٹکس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ Pakistan is a very vibrant country. It's a country of 250 million people. It's not a small country, right? It's a country which has lot of stuff. یہ مینجمنٹ کا تھوڑا سا ایشو لگتا ہے, بٹ باقی تو کنٹری تو ٹھیک ہے. یہ اٹس اے گڈ کنٹری, اٹس اے ویری گڈ کنٹری. اور موسٹ ریسنٹلی آپ دیکھو کہ جو پاکستان نے جو آفیشیل پوزیشن لی ہے 3-4 چیزوں پر, تو آپ دیکھیں وہ تو کسی اور کنٹری نے نہیں. پہلی تو پاکستان نے ایران پہ ایک پوزیشن لی. آرمی چیف کی جو ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہوگی, آپ کے خیال میں ایران ڈسکس نہیں ہوا ہوگا؟ وہ سوچے نا, یہ بالکل یہ اس وقت کی بات ہے رائٹ, جب یہ ہو رہا تھا رائٹ. آپ کے خیال میں پیلسٹائن ڈسکس نہیں ہوا ہوگا؟ سوچے نا آپ, اوبویس چیزیں ہیں یہ. آپ کے پاس آپ مجھ سے بیٹھو گی تو مجھ سے پوچھو گی کہ میں امریکہ کتنا ڈسکس ہوگا رائٹ. تو آف کورس ہمارے ریجن میں جو ہو رہا ہے, آپ یہ دیکھیں ان لوگوں نے پوزیشن لیا اس پر. امریکہ کو پاکستان نے اسپیس نہیں دی, ایئر اسپیس نہیں دی جب ایران پہ اٹیک کیا. امریکہ نے نہیں, امریکہ کو پاکستان نے نہیں دی. امریکہ کے جو جہاز تھے اور اسرائیل کے جو جہاز تھے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر سے گئے ہیں, سب نے ان کو ایئر اسپیس دی. اس میں خیر امریکہ کا ذکر کرتے ہیں, اسرائیل کے تو وہ تو بالکل ہی ایک عجیب سی بات لگتی ہے. تو جنہوں نے دی, انڈیا نے دی, سب نے دی, مڈل ایسٹرن کنٹریز نے دی, پاکستان نے نہیں دی رائٹ. پیلسٹائن کے اوپر پاکستان کی پوزیشن آپ دیکھیں کتنی اسٹرانگ ہے. آپ دیکھیں نا یہ کسی اور کنٹری نے کیا یہ کہ یو این میں بھی دے آر لیڈنگ, جو جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں اسرائیل کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں, آپ دیکھ لیں وہ جو بات کر رہا ہے پاکستان کا ریپرزینٹیٹیو, وہ ایک آدمی تو نہیں نا ہے, ریپرزینٹنگ 250 ملین پیپل اینڈ دی گورنمنٹ آف پاکستان. تو آپ کے سامنے ہیں پوزیشنز. یہ میں یہ نہیں بتا رہا کہ پیچھے جا کے لوگوں کو بتانا شروع کروں. تو دے شوڈ بی ویری پراؤڈ آف دس کنٹری. اس کنٹری کے جو مسائل ڈفرینٹ ہیں لیکن ایک پوزیشن لیتا ہے. جب سے ان کے جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے اس پہ ہمیشہ سے اسٹیمپ لگتی ہے ناٹ ویلڈ فار اسرائیل. دنیا میں کسی اور کنٹری کی تو نہیں لگتی. وشی واشی رہتے ہیں, کوئی کہتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں, کوئی کہتا ہے اس کو ریکگنائز کر لیں, کوئی کہتا ہے چلیں ٹریڈ ریلیشنشپ بڑھا لیں, چپ کر کے کر لیں, جیسے آپ کے نیبرہڈ میں کر رہے ہیں. مڈل ایسٹرن کنٹری یہی کر رہے ہیں نا رائٹ. پاکستان نے تو نہیں کیا. پاکستان تو از ان یور فیس اسٹیمپ آن دی یور پاسپورٹ, یو آر ناٹ آتھورائزڈ ٹو گو ٹو دس پاسپورٹ کین ناٹ بی یوز ٹو گو ٹو اسرائیل. اب دیکھیں نا یہ کس ملک میں ہوتا ہے یہ. تو آپ پیپل شوڈ فیل ویری پراؤڈ آف دیز تھنگس. لیکن از امیریکا پلاننگ سم تھنگ کہ مطلب ان کو بھی پتہ ہے اباؤٹ دا جینوسائڈ ہیپننگ, تو آر دے پلاننگ ٹو بالکل پتہ ہے امریکہ کو. جتنی یہاں پر لوگوں کی وائس ہے جو اس کے اگینسٹ ہے, اتنی وہاں پر ہے. لیکن امریکہ تو اس سے زیادہ ہے میں کہوں گا, بیکاز دے آر مور ووکل. اخباروں میں آتا ہے نیتنیاہو کو برا بلا کہتے ہیں. اٹس ایکچولی مور ٹو ڈو ود دی لیڈرشپ ان اسرائیل دین دی اسٹیٹ آف اسرائیل.
یہ لیڈرشپ جو ہے نا یہ بڑی ٹینٹڈ ہے, یہ بڑی خراب لیڈرشپ ہے. نیتنیاہو کی جو گورنمنٹ ہے نا یہ بہت خراب گورنمنٹ ہے. اس کو یہ امریکہ کو بھی بائی پاس کر کے چیزیں کرتے ہیں, لیکن امریکہ کو کہنا پڑتا ہے پھر اس لیے کہ امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے نا کہنا پڑتا ہے. اور پھر اب دیکھیں نا, پھر ان دی اینڈ دے پٹ دیئر فٹ ان دیئر ماؤتھ. قطر پہ حملہ کر دیا. اب قطر پہ جو حملہ کیا تو آپ سوچیں نا, اوبویسلی مڈل ایسٹ میں اگر قطر جہاں پہ 10,000 امریکنز ہیں, جو امریکن گورنمنٹ ہے 10,000 لوگ سے زیادہ ہے وہاں پر, اور دی لارجسٹ سینٹ کام آپریشن آؤٹ سائڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس, لارجسٹ پورٹ ہے رائٹ, وہاں پر حملہ کر دیا تو باقی کنٹریز کا سوچیں نا, ان کی کوئی ہے اوقات؟ اوقات سے مطلب یہ ہے کہ ان اے وے اگر اسرائیل چاہے تو ان پہ نہیں حملہ کر سکتا. اور تھنک اباؤٹ سعودی عربیہ رائٹ, وہاں پہ تو ہر قسم کا مسلمان جاتے ہیں. دا موسٹ سیکرڈ پلیس آن دی فیس آف پلانٹ فار مسلمس. وہاں پہ تھوڑی پوچھتے ہیں کہ تم فلسطین ہو یا تم حماس ہو یا تم ٹرکی سے آئے ہو یا ایران سے آئے ہو, وہاں تھوڑی پوچھتے ہیں یہ ہم مسلمان ہو, دس از یور رائٹ بیکاز دس از یور پلیس. تو کوئی سوچیں ذرا کہ کوئی اس قسم کا جس پہ ان کو شک ہو کہ یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہے, حماس ہے یا کچھ بھی ہے, اور یہ جا کر اور مکہ کے کسی ہوٹل میں یہ کر دیں. پاسبلٹی تو ہے نا. They did it in Dubai, right? They did it in Qatar. They did it in many other countries. تو آپ سوچیں نا, who come in handy? پاکستان. who come in handy? کہاں گئے یہ جو 56 کنٹریز ہیں, کہاں گئے سارے؟ پوزیشن لی ہے نا. People should take pride in these things. بات ہی نہیں کرتے, عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ایک مجھے کہنے لگا, ایک میں بڑے جنرلی آئی میٹ ود کوائٹ good people, educated people at least I will say, not the affluent word. ایک مجھے کہنے لگا, او شاہد بھائی وہ اصل میں ایران جو جنگ جو ہے وہ تو چائنا نے جیتی ہے نا. لو, میں نے کہا یار تم کس قسم کے لوگ ہو یار, واٹس رانگ ود یو. آئی گاٹ سو اپسیٹ. میں نے کہا تمہارا یہ خیال تھا چائنا اور فرانس کی جنگ ہو رہی تھی؟ آر یو کڈنگ می؟ ایک آپ نے ایک اتنا بڑا کام کیا, اپنے سے کتنے 5 گنا زیادہ بڑا کنٹری ہے, اور جس کا 10 گنا زیادہ آپ سے پتہ نہیں کتنا زیادہ بجٹ ہے, ڈیفینس بجٹ. آپ نے 15 ملین کی مشین سے, 15 ملین کے پلیٹ فارم سے 250 ملین کا جہاز جو ہے وہ گرا دیا. رائٹ, ایک نہیں گرایا, کئی گرا دیا. رائٹ, اور یہ آپ کی انڈیجنس ٹیکنالوجی ہے. پلیٹ فارم تو ان کے پاس آپ سے بہت بڑا ہے نا, رافیل اینڈ مینی ادرز اینڈ A400 یہ وہ. آپ کے پاس تو نہیں ہے نا, آپ کے فنڈنگ ہے نا کچھ ہے نا, تو اپنے جو شو اسٹنگ بجٹ پہ چلا رہے ہو. تو انہوں نے اپنا ڈیولپ کیا ہے نا. وہ 15 ملین کا جو پلیٹ فارم تھا اس کو انہوں نے اتنا افیکٹو بنایا کہ وہ 250 ملین کا جو سمجھتے ہیں لائک اس راک جس کو گرا ہی نہیں سکتا کوئی, وہ انہوں نے گرا دیے 6 یا 7. یہ کہتے ہیں 6, پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے 7. بٹ اینی وے, تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگ. یہ مائنر چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اور when the tide is in your favor, when you ride the tide, don't pull اس کو نیچے نہ جاؤ. وہ ٹائڈ چلی گئی تو تم بھی کہ چلے گئے. رائٹ, تو اس وقت پاکستان کا امیج آپ کے خیال میں کیوں اتنا بڑا ہو گیا؟ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, یہ ان کی ٹیکنالوجیکل انویسٹمنٹ ہے, یہ ان کی جو انہوں نے جس ڈیسنسی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو ہینڈل کیا ہے, اور وہ ہے. اور امریکہ میں تو سیدھی بات ہے, وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ how truthful you are. It doesn't matter what your opinion is. It matters how truthful you are. You want to take side of a country, Iran, that should be fine. But at least you should say what it is. You want to work against Israel? Just say it. And principally we don't agree with it. But that's fine. At least you are truthful. تو وہ جو آپ کی اس وقت کے جو لوگ ہیں وہ اپیرنٹلی دے آر ٹروتھفل. اس کی وجہ سے عزت جو آپ کی ایک دم کیسے ہو گئی ہے, کیسے ہو گئی ہے. پتہ لگا نا کہ کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا. اگر کوئی ہمیں اگر ڈاؤن دا روڈ کوئی چیز ہوگی, ہمارے پہ کوئی اگریشن ہوگا, تو who will come by us, who will stand by us. تو بتائیں نا, اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ پتہ نہیں کیا ان کو وہ کچھ ہے, وہ کچھ کوئی ٹی وی پہ کچھ کہہ رہا تھا کہ کتنے بلین دے ہیو سم ایشو ہیئر. سو مطلب اسی طرح ہوتا ہے نا, ایشو ہوتا نہیں ہے وہ.
بیکاز دے فیڈ ایچ ادر. ایک غلط بات کرے گا دوسرا اس کی تائید کرے گا, اور اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے یا تو اپنے لوگوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے دوستوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کنٹری کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ نیشنلزم ہم نہیں سکھاتے نا یہاں پہ. امریکہ میں ایوری بڈی از اے نیشنلسٹ. آپ کے خیال میں یہ جو امریکہ کے لیے جو لڑ رہے ہوتے ہیں یا جو کر رہے ہوتے ہیں یہ, اور جو فورن سروس میں جو ان کے لوگ ہیں, جو ان کے امبیسڈرز اور یہ ڈپٹی امبیسڈر پورا اسٹاف جو سرو کر رہا ہوتا ہے, دے آر پیشنیٹ اباؤٹ پبلک سروس. یہ جو آپ کی جو اس وقت ایکٹنگ امبیسڈر ہے وہ شی وینٹ ٹو ویسٹ پوائنٹ, دین شی وینٹ ٹو پرنسٹن اینڈ شی وینٹ ٹو ہارورڈ, بیسٹ آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ, اینڈ نوکری کر رہی ہے. So they are very passionate because they want to serve their country. You will find these examples everywhere in the American system because America کی strength is K-12 system. پہلی سے 12ویں جماعت کا جو سسٹم ہے نا, that is America's backbone, educational backbone. باقی تو اسمال بزنس وہ تو علیحدہ بات ہے نا. یہاں اس میں سکھاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پیٹریٹزم, کیا ہوتا ہے نیشنلزم. مجھے جب جان کیری نے پہلی مرتبہ جو کتاب دی تھی نا, امریکن ہسٹری کی کتاب دی تھی اپنے سگنیچر کے, شہید ریڈ دس. 100% تو نہیں میں کہہ سکتا, اپنا ہوتا ہے اس میں, بٹ اتنی وہ ٹروتھفل کتاب ہے کہ جس میں آپ پڑھو گے تو امریکن ہسٹری کو بلو یور مائنڈ اوے کہ کتنی مشکل سے انہوں نے انگلینڈ کو یو کے کو یہاں سے نکالا, اور کتنے لوگوں کی سیکریفائس دی, اور اب اس میں مار بھی نہیں جو پڑتی تھی, وہ ساری باتیں ہیں اور ساری ایوری تھنگ. تو لوگوں کو نیشنل, اب یہاں پہ کنفیوژن یہ جو کریٹ ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا ریلیجن پہلے آتا ہے یا نیشنلزم پہلے آتا ہے. یہ یہاں پہ کنفیوژن ہے. اس کنفیوژن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. دیکھیں, مائی ریلیجن, یور ریلیجن, نو بڈی کین ٹیک اٹ اوے. یور ریسپیکٹ فار یور پروفٹ, ریسپیکٹ فار یور گاڈ, ریسپیکٹ فار یور ریلیجن, نو بڈی کین ٹیک اٹ اوے. Religion is part of you, right? So you don't have to pronounce it, you don't have to say loud باہر جا کے کہ میں مسلمان ہوں, right? You don't need that. It's going to be you are the Muslim, right? لیکن جب آتا ہے نا, جب اس میں کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے نا کہ نیشنلزم پہلے آتا ہے یا ریلیجن پہلے آتا ہے, then people are confused. And there should not be any confusion. نیشنلزم شوڈ بی یور پرائڈ. ابھی جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ آپ سنو گی, ہر جگہ لوگ باتیں کرتے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں نا, یہ جو کنٹری کے بارے میں بات کریں گے, میچ دیکھنے سے پہلے ہی کہہ دیں گے یہ تو ہر جگہ پاکستان ہے. دیکھیں نا, آپ خود سوچ لو, گھروں میں بیٹھ کے دیکھ لو, آپ سوچو یار ابھی تو نے میچ بھی نہیں دیکھا, مطلب وہ فائنل میں ٹیم آ گئی ہے, اب فائنل میں تو 2 بیسٹ ٹیمز آئیں گی نا. اٹس لائک اے ٹاس اپ, رائٹ, اینڈ اٹ واز اے ٹاس اپ in the end, right? پہلے سے گانے شروع کر دیں گے, یہ تو ہار جائے گا, او بے وقوف کے بچے, اور تم پتا کسی کو کچھ ہے نہیں. I'm just saying his mindset is not right. They should be thinking کہ یار یہ ہماری نیشن ہے, یہ ہمارا نیشنلزم ہے, we should be proud of that, right? So apparently somebody has to teach them. Maybe this 150, 200, 500, 400 جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں, maybe they should teach people this instead of dividing the societies, right? Thank you very much, Shahid uncle, for being here today. We really enjoyed the conversation and your point of views on everything. Thank you. Oh, I'm honored, and it's my privilege to be here. Thank you very much for having me. Thank you so much for watching Lunch with Lillas. I'll see you guys in the next episode. Mike's on, mask off.